मुकर्रम उस्तादुल असातिज़ा हजरत मौलाना मुफ्ती तौहीद आलम साहिब बिजनौरी दामत बरकातुहुमुल आलिया से दरखास्त है कि हजरत वाला तशरीफ ले आए और अपने मवाइज़ हसना से सामाइन को मुस्तफीज़ फरमा दे, इस तमहीद के साथ कि वक़ारे बरगो समन फ़ख्रे लाला ज़ार हो तुम, वक़ारे बरगो समन फ़ख्रे लाला ज़ार हो तुम, गुलों का हुस्न बहारों का एतबार हो तुम, कलम की जान हो अल्फाज का निखार हो तुम, सदफ के आबरू सीमाब का करार हो तुम। हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने नायाब खिताब से हम सामाइन को नवाजें। हजरत की शान में बस इतना ही कहूंगा कि मसल मशहूर है, प्यासा कुएं के पास आता है, तलब जब हद से बढ़ती है कुआं खुद पास जाता है। आपसे दरखास्त है कि इन बच्चों का हिफ्ज कुरान शुरू होना है, सूरह फातिहा के जरिए पहले आप इनका हिफ्ज शुरू करा दें। मदरसे में 15 बच्चों ने हिफ्ज कुरान माशाल्लाह शुरू करना है, उनका ये सबक शुरू हो रहा है। ये मदरसा बहुत कम वक्त में माशाल्लाह तामीरी एतबार से भी काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुका है और तालीमी एतबार से आपके सामने इसकी कारकर्दगी है। हजरत दामत बरकात। मैं पढ़ रहा हूँ, तुम बच्चे मेरे पीछे पीछे आयतें दोहराते जाना। पढ़ो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, उलमा इकराम, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, वक्त बहुत हो गया, अब ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वक्त नहीं है। ये मदरसा पिछले साल इन्हीं अय्याम में शुरू हुआ था, इसकी बुनियाद रखने के लिए भी मैं आया था और उस वक्त दुआ की थी। पूरा 1 साल हो रहा है, 2-4 दिन आगे पीछे का मसला होगा बस। अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल में इमारत भी खड़ी हो गई और 150 तलबा बच्चे, कारी नज़ाकत अमीन साहब ने बताया कि तकरीबन बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं, जिनमें से 15 बच्चों का हिफ्ज़ कुरान शुरू हो रहा है। माशाअल्लाह। तो कारी नज़ाकत अमीन साहब और कारी अबरार साहब, ये दोनों नौजवान मुबारकबादी के मुस्तहिक़ हैं कि उनकी शबाना रोज़ मेहनतें, उनकी काविशें, उनकी कोशिशें बार आवर हो रही हैं। इंशाअल्लाह ये इस पूरी बस्ती के लिए फैज़ का एक इदारा और फैज़ का ज़रिया साबित होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आमीन। मेरे बुजुर्गों, ये जो आज जश्न जमहूरिया हम लोग मना रहे हैं, बार बार ये नाम आ रहा है, 76वां जश्न जमहूरिया आज मनाया जा रहा है। थोड़ी सी बात कह देनी चाहिए ताकि हम लोग भी असल में अपनी तारीख़ भुला गए। तारीख़ मालूम नहीं हमारे नौजवानों को भी। ये हिंदुस्तान से हम मुसलमानों का बहुत पुराना रिश्ता है। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम भी हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए।
بہت سے صحابہ کی قبریں ہندوستان میں ہیں۔ اس کے بعد کاروباری اعتبار سے مسلمان ہندوستان عرب سے آنے شروع ہو گئے۔ آپ سب لوگ ذرا غور سے سن لیں، بات تھوڑی سی سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ ہم لوگوں نے اپنی تاریخ بھلا دی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ 571 میں آپ پیدا ہوئے ہیں عیسوی اعتبار سے۔ آپ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے تقریباً 100 سال کے بعد ہندوستان کے اندر عربوں کا ایک قافلہ آتا ہے کاروبار کے لیے۔ اس کاروباری قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا، قافلے کو لوٹ لیا گیا۔ اس قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹا تو ایک بچی نے ایک خط لکھ کر کے اس وقت کے گورنر حجاج بن یوسف کے پاس بھیج دیا۔ حجاج بن یوسف ایک بڑا سخت گیر، سخت مزاج گورنر تھا۔ اس سے جب ایک مظلوم خاتون نے، ایک مظلوم اسلام کی بیٹی نے مدد کی درخواست کی تو حجاج بن یوسف نے اس وقت کے ایک سپہ سالار کو فوج کا ایک دستہ لے کر کے بھیجا، جاؤ ہندوستان پر اور ان ڈاکوؤں سے بدلہ لو، وہاں کے راجہ سے گفتگو کرو۔ اس وقت ہندوستان کا راجہ داہر ہوتا تھا، لیکن ہندوستان کے راجہ نے ان لوگوں کی بات نہیں سنی، باقاعدہ جنگ ہوئی۔ لیکن پہلا سے پہلے سپہ سالار شکست کھا جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف دوبارہ سپہ سالار کو بھیجتے ہیں دوسرے کو، اور جا کر کے کہتے ہیں ہندوستان پر سندھ کے علاقے سے حملہ کرو۔ دوسرا آتا ہے، وہ بھی شکست کھا جاتا ہے۔ اب دیکھیے ہماری تاریخ کا معاملہ۔ حجاج بن یوسف نے اپنے حقیقی بھتیجے محمد بن قاسم کو فوج کا گورنر بنا کر بھیجا، اور محمد بن قاسم کا نام تو ہم نے خوب سنا ہے۔ محمد بن قاسم یہ 695 میں پیدا ہوتے ہیں، 571 میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، 695 میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 120 سال بعد میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور محمد بن قاسم کو 17 سال کی عمر میں یعنی 713 ہجری میں 95 میں پیدا ہوئے، اور 5 اور 13 کل 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم کو ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اور محمد بن قاسم نے سندھ کے علاقے کو فتح کر لیا، لیکن محمد بن قاسم کی عمر ابھی صرف 20 سال ہوئی، 3 سال یہاں حملہ کیے ہوئے اور 20 سال، 2.5 سال ملے ان کو، علاقے پر علاقے فتح کیے گئے، ایک علاقہ دوسرا علاقہ تیسرا علاقہ، لیکن ہر شہر، ہر قصبہ، ہر گاؤں فتح کرنا پڑتا تھا۔ تو 2.5 سال کا وقت ملا، اتنے میں وہاں حجاج بن یوسف کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا ولید بن عبد الملک، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور ولید بن عبد الملک کے چھوٹے بھائی سلیمان بن عبد الملک نے حکومت کی باغ ڈور سنبھالی، وہ خلیفہ بنائے، تو انہوں نے محمد بن قاسم کو واپس بلا لیا، کیونکہ بادشاہ اور خلیفہ کا حکم مانا جاتا تھا، لہذا محمد بن قاسم واپس گئے اور محمد بن قاسم کو شہید کر دیا گیا، مسلمانوں نے شہید کر دیا۔ وہ بات وہیں رک گئی۔ یہ سن 705-6 کی بات ہے، تقریباً 17-16-15 کی بات ہے۔ 715 کے بعد سے لے کر کے پورے سن 1200 عیسوی تک اب مسلمان حکومت کے اعتبار سے یہاں نہیں آئے۔ بہت سے لوگوں نے یہاں آ کر کے حملے کیے، محمود غزنوی کا حملہ ہوا اور بہت سے لوگوں کے حملے ہوئے، لیکن حکومت نہیں بنی کسی کی۔ سن 1206 میں پھر غیاث الدین سبکتگی کے صاحبزادے شمس الدین سبکتگی نے حملہ کیا، اور انہوں نے باقاعدہ حکومت بنا لی ہندوستان کے اندر۔ اس کے بعد میں ان کا غلام قطب الدین ایبک ہندوستان کا بادشاہ بنا، اور یہ غلاموں میں حکومت چلتی رہی، تقریباً 90 سال غلاموں میں حکومت چلی۔ اس کے بعد تغلق خاندان، مسلمانوں کا ایک خاندان آیا، اور جس میں علاؤ الدین خلجی وغیرہ آتے ہیں، ان لوگوں نے حکومت
حکومت کی، اور یہ حکومت چلتے چلتے تغلق خاندان، سادات خاندان، خلجی خاندان، یہ خاندانوں میں حکومتیں چلتی رہیں۔ لیکن پھر آتا ہے دور مغلوں کا۔ 1526 عیسوی میں سلطان ظہیر الدین بابر نے ہندوستان کے اوپر قبضہ کیا اور مغلوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ بابر جب تک زندہ رہے بابر کی حکومت رہی۔ بابر کے انتقال کے بعد ہمایوں جیسے ہی گورنر بنا تو شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو شکست دے دی، اور سن 1540 میں شیر شاہ سوری حکومت پر بیٹھ گئے اور ہمایوں بھاگ گئے، جا کر کے افغانستان جہاں سے آئے تھے وہیں اپنے ملنے والوں اور تعلق والوں کو مدد کے طور پر لے کر آئے۔ 15 سال مدد اکٹھی کرتے رہے، وہاں طاقت مضبوط کرتے رہے۔ ہمایوں سن 1555 میں دوبارہ آتے ہیں اور 56 میں آ کر کے پھر شیر شاہ سوری سے ہندوستان کو لے لیتے ہیں، اور 1556 سے لے کر کے اب 1857 تک صرف مغل خاندان کے 17 حکمراں ہوئے، جن میں بابر سب سے پہلے ہیں، ہمایوں دوسرے نمبر پر، جلال الدین اکبر ہیں، جہانگیر ہیں، شاہ جہاں ہیں، اور ان کے بعد یہ سلسلہ چلتے 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 یہ آتا ہے سب سے آخری خلیفہ شاہ ظفر کا، بہادر شاہ ظفر۔ یہ سب سے آخری خلیفہ ہوئے، جو سب سے آخری بادشاہ ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے مسئلہ یہاں تک آتا ہے کہ سن 1206 سے لے کر کے 1857 تک مسلمانوں کے پاس حکومت تھی ہندوستان کی، اور اب یہاں سنیے آپ، ابھی نعرے لگتے ہیں یا باتیں ہوتی ہیں تو ہم پہلے نام لیتے ہیں گاندھی جی کا، پہلے نام لیتے ہیں نہرو کا، پہلے نام لیتے ہیں ہم سبھاش چندر بوس کا، پہلے نام لیتے ہیں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کا۔ لیکن یہاں سنیے، جب 1857 کی جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں جب صرف مسلمان جنگ لڑنے والے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اقتدار مسلمانوں کے پاس تھا، حکومت مسلمانوں کے پاس تھی، انگریز نے مسلمانوں سے چھینا تھا، انگریز نے مسلمانوں سے چھینی تھی، لہذا درد مسلمانوں کو ہوا۔ ہمارے ملک کے دوسرے برادران کو اس سے کوئی فکر نہیں تھی، کیونکہ پہلے بھی وہ حکمراں نہیں تھے، بعد میں بھی حکمراں نہیں، پہلے مسلمان حکومت کر رہے تھے، اب انگریز حکومت کر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، انہیں کوئی مطلب نہیں تھا کہ اب کون حکمراں ہے، فرق پڑ رہا تھا مسلمانوں کو۔ مسلمانوں کے ہاتھوں سے حکومت چھینی گئی تھی، مسلمانوں کے اوپر مذہبی پابندیاں لگائی جا رہی تھی، لہذا 1857 سے پہلے بھی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے سن 1703 میں فتویٰ دے دیا تھا انگریز کی حکومت کے اندر کہ انگریز کی نوکری کرنا حرام ہے، اور وجہ یہ تھی کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے دیکھا تھا کہ انگریز نے ہمارے ملک کے اندر صرف کاروبار کرنے کی اجازت لے کر کے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی تھی گجرات میں سورت کے اندر، جو 1613 میں قائم ہوئی۔ 1613 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی سورت کے اندر لگائی گئی، اور سورت سے بڑھتے بڑھتے اس نے اپنا اثر اور رسوخ بمبئی اور اس کے بعد دوسرے علاقوں میں پھیلانا شروع کر دیا، اور جب دیکھا کہ تقریباً 1700 ہوتے ہوتے ایسٹ انڈیا کمپنی اس پاور میں آ گئی کہ اب وہ باقاعدہ اپنی فوج بنانے لگی، ملک کے اوپر اپنا اقتدار جمانے کے چکر میں آ گئی، تو جب شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے بھانپ لیا کہ ان کے ارادے اچھے نہیں ہیں، یہ ملک پر اقتدار جمانا چاہتے ہیں، یہ ملک پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، لہذا شاہ عبدالعزیز نے اسی وقت سن 1703 عیسوی میں فتویٰ دے دیا تھا کہ انگریز کی حکومت میں، انگریز کی کمپنی میں اور انگریز کی گورنمنٹ میں ملازمت اختیار کرنا حرام ہے۔ لیکن ابھی سب لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ ادھر تقریباً 50 سال کے بعد سلطان ٹیپو حیدر میسور میں پیدا ہوتے ہیں انہیں، اور ادھر بنگال کے اندر سراج الدولہ کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ واقعی شاہ عبدالعزیز نے جو فتویٰ اب سے 50 سال پہلے دے رکھا ہے وہ فتویٰ صحیح ہے، لہذا ان دونوں نے انگریز کے خلاف محاذ کھول دیے۔ ادھر سراج الدولہ نے بنگال کے اندر، ٹیپو سلطان نے میسور کے اندر انگریز کے خلاف جنگ شروع کر دی، لیکن انگریز نے ہمیشہ پالیسی اختیار کی کہ لڑاؤ، ان میں نفرت پیدا کرو اور حکومت بناؤ، لہذا سلطان ٹیپو کو آگے نہیں بڑھنے دیا گیا۔ کبھی مرہٹے سامنے آ جاتے تھے، کبھی اپنا ہی نظام جو حیدرآباد کا گورنر تھا، حیدرآباد کا نواب تھا، وہ سامنے آ جاتا تھا، ٹیپو سلطان کو بڑھنے نہیں دے رہے تھے، لیکن حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ
علیہ عزم و حوصلے کا بڑا بلند پایا انسان تھا، وہی وہ شخص تھا جس نے یہ کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ مسلسل انگریز کی ناک میں دم کیے ہوئے تھے۔ میں نے وہ گاؤں دیکھا ہے جس گاؤں میں ٹیپو سلطان پیدا ہوئے، اسی کے قریب میں ایک پہاڑ کے اوپر ہم گئے، اس تقریباً زمین سے 1200 فٹ اوپر کا پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر گئے تو دیکھا وہاں ٹیپو سلطان کے رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا گھر بنا ہوا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں ٹیپو سلطان کا قلعہ نہیں ہے، ایک گھر ہے۔ اس گھر کے 4 جانب دیکھا تو پہاڑ سے اوپر نیچے سے بندوق چلانے کے لیے جگہ جگہ پر سوراخ بنائے ہوئے ہیں کہ انگریز کے اوپر حملہ اس طریقے سے ہوگا۔ بہت سی وہاں سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی بہت سی یادگاریں وہاں ہیں۔ پہاڑ سے بالکل نیچے اتر کر آتے ہیں، بہت اندر راستہ ہے، وہاں ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد ہے، ایک چھوٹی سی مسجد ہے جس میں 10-12 آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن غیر آباد ہے، بالکل پہاڑ میں کوئی رہتا نہیں، مسجد غیر آباد پڑی ہوئی ہے۔ خیر، ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ مسلسل انگریز کی ناک میں دم کیے ہوئے تھے۔ انگریز کو لگتا تھا کہ جب تک یہ انسان ہندوستان کی سرزمین پر ہے ہماری حکومت قائم نہیں ہو سکتی، لہذا ٹیپو سلطان شہید کے قریبی لوگوں کو خرید لیا گیا اور ہمارے ہی میں سے ایک میر جعفر تیار ہو گیا۔ کچھ اس کے قریبوں میں سے پورنیا پنڈت، ایک نام سنا ہوگا آپ نے، بہت ٹیپو سلطان کا، بلکہ اس کے باپ حیدر علی کا قریبی تھا۔ یہ سب لوگ بک گئے انگریزوں کے ہاتھ، اور ایک وقت میں نماز جمعہ کے بعد اعلان کر دیا کہ تمام فوج کو ایک ساتھ وہاں نوکری تقسیم کی جائے گی، تنخواہ تقسیم کی جائے گی۔ تمام فوج ادھر تنخواہ لینے کی لائن میں لگ گئی، ادھر انگریز کو وہ خبر کر دی کہ ٹیپو سلطان اس وقت میں اکیلا ہے، ساری فوج لائن میں لگی ہوئی ہے اور جا کر کے حملہ کر دیا جائے۔ لہذا ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ تنہا انگریز کے مقابلے کے اندر اڑ گئے، لیکن کب تک ایک آدمی پوری فوج کا مقابلہ کرتا؟ آخر ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید کر دیے گئے۔ لیکن ٹیپو سلطان جب شہید بھی ہو گئے، لاش زمین پر پڑی ہوئے، انگریز اتنا ڈرتا تھا کہ شہادت کے بعد بھی ٹیپو سلطان کی لاش کے قریب آنا کوئی تیار نہیں تھا کہ یہ مرا نہیں، یہ اب بھی زندہ ہوگا، مار ڈالے گا ہمیں۔ لیکن بہرحال وہ سورج تو وہیں غل ہو گیا، آفتاب غروب ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت سید شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ اپنے پورے کارواں کے ساتھ لے کر کے، اور انہوں نے 1831-32 میں بالا کوٹ کے میدان میں آ کر کے جنگ لڑی ہے، اور اس میں بھی مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا ہے۔ نقصان اصل اسی سے ہوتا تھا کہ ایمان فروش اپنے اندر سے پیدا ہوتے تھے، وہ ایمان فروشی کرتے تھے۔ مخبری آج بھی ہمارے ملک اور قوم کے اندر بہت زیادہ ہے، آج بھی جتنے مخبر پولیس کے ہیں وہ ہماری قوم میں ملتے ہیں، دوسری قوموں میں اتنے نہیں ملتے۔ یہ اسی وقت سے لوگوں نے ہمارے لوگوں کو خرید کر کے مخبر اور جاسوس بنانا شروع کر رکھا ہے، لہذا وہاں پر نقصان ہوا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی جوانی ہے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے سن 1831-32 کے بعد تقریباً 17-18 سال بعد دہلی میں بہت سے علماء کو جمع کیا، اور علماء کو جمع کرنے کے بعد مشورہ کیا کہ کیا ہم انگریز کی حکومت پر راضی ہو گئے، کیا ہم انگریز کے اقتدار میں راضی ہو گئے؟ علماء کہتے ہیں کہ ہماری تعداد بہت کم ہے، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، ہم انگریز کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ لہذا حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا تاریخی جملہ کہا تھا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ او علماء، کیا آپ جانتے نہیں غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 313 کی تعداد تھی، نہ ان کے پاس گھوڑے تھے نہ ہاتھی، نہ ان کے پاس تیر تھے نہ تلوار، اس عالم میں انہوں نے مقابلہ کیا ہزاروں کا، کیا آج ہماری تعداد 313 سے بھی کم ہے؟ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تقریر کے بعد علماء میں جوش پیدا ہوا، لہذا تیاری شروع ہوئی، اور سن 1857 کی وہ مشہور جنگ ہوئی جس میں ایک طرف حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو قائد بنایا گیا، ایک طرف مولانا جعفر تھانیسری کو قائد بنایا گیا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی قیادت میں نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ کیرانوی، یہ بڑے بڑے علماء نے جنگ لڑی۔ میدان شاملی کا میدان آج بھی گواہ ہے، شاملی شہر کے اندر وہ میدان آ گیا ہے، اس میدان میں علماء کی اس جماعت نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی ہے۔
لیکن بہرحال جی بالکل مختصر کر رہا ہوں، تھوڑا تھوڑا ہی کر کے چل رہا ہوں۔ تو 1857 میں علماء کی بڑی قربانیوں کے بعد ایک جنگ لڑی گئی۔ انگریز، اصل پاور انگریز کی برطانیہ میں تھی۔ برطانیہ میں اس نے اپنے مخبر کو ہندوستان بھیج کر کے یہاں کی رپورٹ طلب کی کہ یہ غدر 1857 لڑنے والے کون لوگ ہیں، ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو ہندوستان سے اس کے خاص رپورٹر نے رپورٹ بھیجی۔ اس نے یہ کہا کہ ہندوستان کے اندر حکومت کرنا اس وقت تک ناممکن ہے جب تک مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد باقی ہے، اور جذبہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے ہمیں دو کام کرنے ہوں گے۔ ایک تو ان علماء، ان کے درمیان سے، مسلمانوں کے درمیان سے علماء کو ختم کرنا ہوگا، اور ایک قرآن کریم کو ختم کرنا ہوگا۔ لہذا 1857 سے 1866 تک 10 سال کے اندر لکھتا ہے راوی کہ 2 لاکھ قرآن کریم کے نسخوں کو جلا کر کے دریائے راوی میں بہا دیا گیا، اور علماء اور داڑھی کرتے والوں کو پھانسی دینے کا حکم دے دیا گیا کہ جہاں داڑھی والا مل جائے، جہاں کرتے والا مل جائے، اس کو پھانسی دے دی جائے۔ لہذا جامع مسجد سے خیبر تک کے جتنے درخت تھے، ہر درخت پر علماء کی گردنیں لٹکی ہوئی تھی۔ 51,500 علماء کو پھانسی دی گئی 10 سال کے اندر، صرف علماء کو۔ دہلی کے اندر 1000 مدارس کو منہدم کر دیا گیا۔ دہلی شہر مسلمانوں کا حکومت تھی، بہت مدرسے تھے، تو 1000 مدرسے دہلی شہر کے اندر تھے، سب کو مسمار کر دیا گیا۔ اس وقت نانوتوی نے دیوبند میں سب لوگوں کو اکٹھا کر کے مشورہ کیا، علماء کو ختم کیا جا رہا ہے، ہمارے حفاظ کو ختم کیا جا رہا ہے، ایسے ہاتھ پر ہاتھ رکھے رہنے سے کام نہیں چلے گا، لہذا کوئی ادارہ قائم ہونا چاہیے۔ لہذا 1857 کے ٹھیک 9 سال کے بعد 1866 کے اندر دیوبند کے اندر دارالعلوم دیوبند بنایا گیا۔ میرے بزرگوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنگ آزادی صرف مسلمان لڑ رہے تھے۔ حضرت شیخ الہند کا دور آتا ہے، تحریک ریشمی رومال چلتی ہے، اس میں شیخ الہند گرفتار ہو جاتے ہیں۔ حضرت تحریک ریشمی رومال کے جرم میں آپ کو حضرت مولانا حکیم نصرت حسین، مولانا عزیر کل، مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کو قید کر کے مالٹا کی جیل میں، جزیرے میں قید کر دیا جاتا ہے۔ 2.5-3 سال کے بعد جب حضرت شیخ الہند وہاں سے رہا ہو کر آتے ہیں، آنے کے بعد میں پورے ہندوستان کا دورہ کرتے ہیں، اور اس وقت میں تحریکیں چلتی ہیں۔ حضرت شیخ الہند نے سب سے پہلا کام یہ کیا آ کر کے کہ او مسلمانوں، تنہا انگریز کا مقابلہ کرنا بس کے بات نہیں ہے، یہاں کے دوسرے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملاؤ۔ لہذا 1919 میں جا کر کے غیر مسلموں کو اپنے ساتھ لگایا ہے۔ 1919 سے پہلے غیر مسلم ہندوستان کو آزاد کرنے میں شریک نہیں تھے۔ نیشنل کانگریس کی بنا 1907 میں ہو گئی تھی، لیکن کانگریس ملک کو آزاد کرنے والی پارٹی نہیں تھی، وہ ایک سیاسی پارٹی تھی صرف۔ لیکن بعد میں جب شیخ الہند نے کہا، لہذا گاندھی جی کو اور اس طریقے کے جو لوگ تھے لیڈر، ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا گیا اور تحریک ترک موالات قائم کی گئی۔ لہذا یہ ایک تحریک چلائی گئی پورے ملک کے اندر کہ انگریز حکومت کا تعاون نہیں کیا جائے گا، اس کے ساتھ اس کی کسی بھی حکومت میں ملازمت نہیں کی جائے گی۔ اس کے اندر بہت سے علماء کو تختوں پر لٹکا دیا گیا، بہت سے علماء کو جیل میں ڈال دیا گیا، بہت سے لوگوں کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا۔ بہرحال بڑی قربانیاں ہوتے ہوتے یہ 1947 کی 15 اگست کو ملک آزاد ہوا ہے۔ تاریخ مختصر سی کر بیان کرتا چل رہا ہوں۔ دیکھیے ابھی ہماری زبانوں پر نام آیا، نعرہ لگانے میں مولانا آزاد، بس اس کے بعد کسی اور کا نام مسلمانوں میں آتا ہی نہیں ہے۔ مدنی جی کا نام لے لیتے ہیں کچھ لوگ، نہیں، یہ تحریک شروع ہوتی ہے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے۔ یہ تحریک شروع ہوتے ہوئے آتی ہے سید احمد شہید، مولانا اسماعیل شہید، ٹیپو سلطان شہید، سراج الدولہ۔ جی ختم کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو بزرگوں، بات ختم کرتے ہوئے تھوڑی سی یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ 26 جنوری کو جو ہم 26 جنوری کے طور یوم جمہوریہ کے طور پر مناتے ہیں، اصل میں ہمارے ہاں جو بہت بڑا نام ایک لیا جاتا ہے گاندھی جی کا۔ گاندھی جی نے 1930 میں آزادی سے 17 سال پہلے ہی
آزادی کا ایک دن منانا شروع کر دیا تھا 26 جنوری کو، اور 26 جنوری کو وہ ہر سال منایا کرتے تھے۔ لہذا اب ملک آزاد ہو گیا تو قانون بنانے کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی، 7 رکنی 7 افراد تھے اس میں، جس کا چیئرمین ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو بنایا گیا۔ اس کمیٹی میں 2 مسلمان بھی تھے، ہر طبقے کے لوگوں کو اس میں لیا گیا۔ ان لوگوں نے مسلسل 1 سال 9 مہینے 13 دن محنت کر کے اور وہ قانون بنایا جس کو آج دستور ہند یا آئین ہند کہا جاتا ہے۔ یہ دستور بنانے، قانون بنانے میں اتنے میں سن 49 عیسوی کے اندر گاندھی جی کو مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ لہذا اب لوگوں کی حمایت گاندھی جی کی طرف بڑھتی ہے، کیونکہ جب کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو آدمی کو اس کے دلی نرمی آ جاتی ہے۔ لہذا پارلیمنٹ میں یہ طے ہوا کہ یہ بل پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا، آئین 26 جنوری 50 میں۔ لہذا 26 جنوری 50 میں وہ قانون پورا کا پورا پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا اور تمام پارلیمنٹ کے ممبران نے اس کے اوپر دستخط کیے۔ لہذا 26 جنوری 1950 سے یہ ہمارا قانون، جس کو ہم آئین ہند کہیں، دستور ہند کہیں، جس کو نافذ کیا گیا ہے، آج تک چل رہا ہے۔ الحمدللہ 76 سال پورے ہو گئے، انشاءاللہ چلتا رہے گا، ملک باقی رہے گا، قانون باقی رہے گا۔ اگر قانون کو توڑا گیا تو ملک ٹوٹ جائے گا، یاد رکھنے کی بات ہے۔ اس لیے کہ قانون کے اندر 3 دفعے بہت اہم ہیں جن کو بنیادی دفعہ کہا جائے گا۔ نمبر 1 ہے عدل، یعنی ہمارے ملک کے اندر انصاف ہوگا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ دوسرا تھا آزادی، ہمارے ملک کے اندر مذہبی آزادی ہوگی، کسی کے اوپر کوئی مذہبی پابندی نہیں ہوگی۔ ہمارے ملک کے اندر زبان کی آزادی ہوگی، کوئی زبان ہمارے لیے لازم نہیں کی جائے گی کہ یہی زبان بولنی ہے۔ ہمارے ملک کے اندر معاشی آزادی ہوگی، جو آدمی جو کاروبار کرنا چاہے کاروبار کر سکتا ہے۔ اس طریقے سے ایک تیسری دفعہ تھی اس کے اندر بھائی چارگی، آپس میں میل محبت کے ساتھ رہنا۔ یہ 3 قانون ایسے ہیں جو ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، لہذا یہ جب تک باقی رہیں گے ملک باقی رہے گا، اور جس دن یہ ختم ہو گئے ملک ختم ہو جائے گا، یاد رکھنے کی بات ہے۔ ایک چیز اور ہے، ایک بتاتا چلوں، یہ جو ہمارا ترنگا ہوتا ہے اس میں 3 رنگ ہوتے ہیں، اس میں ایک رنگ سب سے نیچے ہرا رنگ ہے۔ ہرا رنگ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ہمارا ملک زراعت کا ملک ہے، ہمارا ملک پیداوار کا ملک ہے۔ ہمارے ملک کے اندر اہمیت جو دی جائے گی وہ پیداوار کو دی جائے گی۔ ہمارے ملک کے اندر یہ فیکٹریوں کو اہمیت نہیں دی جائے گی، ہمارا ملک زراعت سے چلتا ہے، لہذا ہمارے ملک کی باغ و بہار زراعت سے ہے۔ یہ اسی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہرا رنگ رکھا گیا ہے۔ اس کے اوپر سفید رنگ آتا ہے، سفید رنگ سے اشارہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، ہمارے ملک کے اندر سب برابر ہیں، سب کے ساتھ یکساں سوال ہوگا، سب کا یکساں معاملہ ہوگا، سب کے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اور سب سے اوپر جو زعفرانی رنگ ہے اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ یہ ملک ہمیں ایسے ہی نہیں مل گیا، اس میں بڑی قربانیاں ہیں، بڑا خون بہا ہے ہمارے اکابر کا، سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑا ہی ہے۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ نوجوانوں خاص طور پر اپنے اکابر و اسلاف کی تاریخ کو پڑھو۔ آج نصاب میں سیلبس میں ہمارے اکابر کی تاریخ کو نہیں دیا جا رہا ہے، ہمیں علیحدہ سے اپنے اکابر کی تاریخ پڑھنی ہوگی۔ ہم آج بھول رہے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے کتنی قربانیاں دے کر ملک کو آزاد کرایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اکابر کی قربانیوں کو قبول فرما کر ہمارے ملک کے اندر امن و امان، بھائی چارگی، عدل و انصاف کو باقی رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو بھی خوب ترقی عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ جن بچوں نے حفظ قرآن شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے، اور ان سب بچوں کو بہترین حفاظ، قراء، علماء اور مفتیان عظام بنائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کامیاب فرما کر مقاصد کو پورا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کی دعا پہ اختتام۔ دعا کر لیجئے، مختصر سی دعا کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین آج کے اس پروگرام کو قبول فرما۔ الہ العالمین اس ادارے نے بہت جلدی جتنی ترقی کی ہے اسی رفتار سے اسے ترقی کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے فیض کو دور تک دیر تک قبول فرما۔ الہ العالمین اس ادارے کے جتنے
بھی ذمہ داران ہیں، پڑھانے والے ہیں یا اس میں تعاون کرنے والے ہیں، یا اللہ سب کو قبول فرما، سب کے اندر اخلاص عطا فرما۔ جن بچوں نے حفظ قرآن شروع کیا یا اللہ ان کی تکمیل کی صورت سبب پیدا فرما اور قرآن کریم کے حفظ کو آسان فرما۔ اور بھی جتنے بچے قرآن کریم کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا دیگر اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا دنیاوی تعلیم میں ہمارے بچے ہیں، یا اللہ سب کو کامیابی نصیب فرما۔ ان حاضرین کی تمام جائز تمناؤں کو پوری فرما، یا اللہ جن کے دل میں جو بھی خواہش ہے، تمنا ہے، ناجائز سے تو حفاظت فرما اور جائز تمناؤں کو یا اللہ پورا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہر طریقے کی مصیبت سے، پریشانی سے، بیماریوں سے سب کو یا اللہ محفوظ فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار نصیب فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کی اولاد نا اہل، نا لائق اور نا فرمان ہو گئی ہے، یا اللہ ان کو اہل بنا دیجئے، فرما بردار اور مطیع بنا دیجئے۔ الہ العالمین جن کی اولاد جوان ہے، شادی سے بیٹھی ہوئی ہے، یا اللہ مناسب رشتہ عطا فرما دیجئے اور شادی کے اسباب پیدا فرما دیجئے۔ الہ العالمین جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرمائیے۔ اپنے فضل سے ہماری اس مختصر سی دعا کو قبول فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔